बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर मौजूद हैं। आज बड़ी हैरान कुन और दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है और अब बाकायदा एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साकिब बशीर साहब से पूछेंगे एग्जैक्टली इनकी असेसमेंट और इन्फॉर्मेशन क्या है। लगता यह है कि इमरान खान के हवाले से आज से 10 दिन पहले तक जो प्लान था वो प्लान अब पसे पुश चला गया है। अडयाला जेल की कहानी में एक बड़ी ड्रामाई तब्दीली आ रही है। वो जो सेटिंग है जहाँ पर इमरान खान साहब की मुलाकातें होती रही हैं, शायद अब वो नहीं हो पाएंगी। एग्जैक्टली क्या होना है, और आज से चंद हफ्ते पहले की बात कर लें, चंद महीने पहले की बात कर लें, कुछ केसेस थे जिनके हवाले से तहरीक इंसाफ के वकला की जो टीम है इमरान खान साहब की, वो अदालतों को किस बुनियाद पर रुजू कर रही थी। और आज तमाम का तमाम मंजरनामा उल्टा नज़र आता है। और ये कितना लीथल हो सकता है तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हैं साकिब बशीर साहब से। साकिब बशीर साहब, आज वो कॉन्फ्रेंस वाला मामला था, वो तालाबंदी हो गई, लॉबी में करना पड़ गया, वहाँ पर तकरीरें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सी सूरत हाल थी। वो ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आ रही थी कि डाइस पर आ रहे हैं, अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं और फिर वो जा रहे हैं। उसके बाद उसी दौरान मेरी इतला ये है कि उमर अयूब साहब और हामिद रज़ा साहब वहाँ से निकले हैं अडयाला जेल के लिए, क्योंकि मुलाकात का दिन है। मज़ीद भी कुछ लोग थे जिनके नाम इमरान खान ने दिए हुए थे, वो गए हैं, वो जाकर खड़े हुए हैं, बारिश में भीगते रहे हैं और उसके बाद वापस रवाना हो गए। साहबजादा हामिद रज़ा फैसलाबाद गालिबन पहुँच गए हैं। तो ये क्या हुआ, ये मुलाकातों का सिलसिले और इसकी वजूहात क्या हैं? व्हाट इज़ योर असेसमेंट? एक तो इमरान खान साहब जो है वो जब जब मुलाकातें होती हैं, जब जब समातें होती हैं, उनकी वहाँ से कोई एक नई प्लानिंग आती है, कभी ख़त की शक्ल में, कभी फ्यूचर प्लान क्या है, एहतजाज कैसे करना है, कब करना है, कॉल देनी है, ट्वीट क्या करना है, किस पार्टी के लीडर का क्या किरदार होगा, कौन सी तब्दीली जो है वो इंतज़ामी तौर पर की जा रही है, तो वो सारे इमरान खान साहब हमें करते नज़र आते हैं। और अब ऐसे लगता है कि जो प्लान है हुकूमत का कहें या कहीं पे भी जो प्लान बना है वो इमरान खान साहब के हवाले से बड़ा ही मैं ख़त्म लीथल एक प्लान है। वो माजी में जब ये समातें हो रही थी, केसेस बन रहे थे और एक से बढ़कर एक केस बनता था, तो वैसे तो हुकूमत जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो केस बना रही थी उनको किसी न किसी केस में सज़ा दिलवा कर, कभी इद्दत वाले केस में, कभी तोशा खाना वाले, कभी साइफ़र, कभी एक कभी दूसरे केस में उनको सज़ा दिलवाना मकसद था कि उनको बिहाइंड बार रखा जाए, जेल में रखा जाए, उनके हवाले से बयानिया बनाया जाए। लेकिन मैं पहले भी हम ये बात करते रहे हैं कि इमरान खान आज खुद या उनकी पार्टी में कुछ लोग वो इस जो उनके ख़िलाफ़ एक नेगेटिव चीज़ इस्तेमाल हो रही थी उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करते रहे। उसका एक मंजर कशी में आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे अब जो है वो हुकूमत जो है वो उसमें की तब्दीली ला रही है कि इमरान खान साहब से कम लोग मिल सके, कम से कम मुलाकातें हो दूसरा आज लगे हाथों आप ये भी एक्सप्लेन करें। बहुत सारे लोग जाहिर है कि उन्होंने सिर्फ लोगों की गुफ्तगू में क्या अडयाला जेल गए, वहाँ समात थी, और पूरा प्रोसेस बताएं। आप जब अडयाला जेल जाते हैं आप कैसे जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पर क्या सेटिंग होती है, जो इमरान खान के साथ इंटरेक्शन होता है सहाफ़ियों का वो कहाँ और कैसे होता है, जो वकला का होता है वो कहाँ और कैसे होता है, फैमिली की मुलाकात के हवाले से क्या तफसीलात हैं, कोई एक शीशा लगा हुआ था, कोई कैमरे हैं, कोई बगिंग डिवाइस है, एग्जैक्टली क्या वो सारी सूरत हाल होती है। एक तो वो जो मुलाकात का सीन है उसमें जो वहाँ पे मीडिया है उसके लिए एक अलग बॉक्स टाइप का बना हुआ है, अलग से एक जगह बनी हुई है, काफ़ी एक कटहरा मीडिया के लिए जो है बना हुआ है, और उसमें भी मखसूस लोगों को जाने की इजाज़त होती है। फिर फैमिली के लिए एक अलग जगह बनी हुई है जहाँ फैमिली बैठती है। इमरान खान साहब बहरहाल फैमिली के साथ और अपने जो लॉयर्स हैं उनके साथ बैठते हैं, वकला के साथ बैठते हैं। बड़ा हॉल है ये हॉल, इसी तरह आप ले लें कि एक कम्युनिटी सेंटर टाइप कि जिसमें ऐसे लगता है कि माजी में या अभी भी हो सकता है कहीं इस्तेमाल हुआ हो, कि जिस तरह आपने कोई मैच दिखाना हो तो बड़ी गैदरिंग हो, बड़े लोगों को एक छत के नीचे लाना हो तो आप वहाँ भी ला सकते हैं। तो इस किस्म का हॉल है और उस हॉल में फिल्में दिखानी है। तो उस हॉल में जो इमरान खान साहब और फैमिली और वकील वो इकट्ठे बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, मुलाकातें कर सकते हैं, उनकी लीडरशिप जो है वो उनके साथ बैठ सकती है। लेकिन वकील जो है वो दूर होते हैं और जो जज साहब की जगह है, जज साहब जो बैठते हैं वो भी थोड़ा सा
تھوڑا سا فاصلے پر ہوتا ہے، روسٹرم جو ہے تھوڑا سا فاصلے پر ہے. تو جو عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں وہاں پہ جیل اس جو عدالت کمرہ عدالت ہے اس عدالت کے اندر جو ہوتی ہیں وہ زیادہ سیکیور ہیں کہ ڈیورنگ پروسیڈنگ، مطلب جب کورٹ کی پروسیڈنگز چل رہی ہوں تو وہ زیادہ سیکیور اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ملاقاتیں ان کی روٹین میں ہوتی ہیں، مطلب ہفتہ وار کوئی ملاقات فیملی سے ہونی ہے، لائر سے ہونی ہے، لیڈرشپ سے ہونی ہے، تو وہ ملاقات اس کا ایک دورانیہ ہے 30 منٹ، اور دوسرے نمبر پہ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، تیسرے نمبر پہ وہاں پہ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جس کا گلہ بار بار عمران خان صاحب بھی کرتے رہے ہیں اور ان کی لیڈرشپ بھی کرتی رہی ہے، پٹیشنز بھی آتی رہی ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات وہ نہیں کر سکتے کہ جو تیسرا بندہ نہ سن سکے. تو وہ باتیں وہ جو کورٹ پروسیڈنگ کے دوران وہ ساری کر سکتے ہیں، کیونکہ کورٹ پروسیڈنگ کے دوران ان کے قریب جو ہے کوئی نہیں ہوتا. باقی جو کیمروں کی آپ نے بات کی، کیمرے بھی وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. میں نے کل ویسے نعیم حیدر پنجوتا صاحب آئے ہوئے تھے میرے پاس پروگرام میں نے ان سے پوچھا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں نے وہ کرکٹ میچ کے حوالے سے پوچھا کہ عمران خان سے آپ کی ملاقات ہوئی تو کرکٹ میچ کے حوالے سے، انہوں نے کہا مجھے ہی انہوں نے لکھوائے. میں نے کہا لکھوائے کہ آپ کے پاس پین پنسل کوئی کاغذ کوئی صفحات ہوتے ہیں جس پر آپ یہ لکھیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ خان صاحب نا زبانی ہمیں بتاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ کیسے آپ وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے لیے جتنی بھی انسٹرکشنز ہوتی ہیں نا ہم نے سب نے زبانی یاد کرنی ہوتی ہیں. تو خان صاحب جو ہے وہ بالکل کان کے قریب آ کے آہستہ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتاتے ہیں، اس کو ہم زبانی یاد کرتے ہیں. وہ 3-4 پوائنٹ ایک بندے کو لکھواتے ہیں، 3-4 پوائنٹس ایک بندے کو باہر آ کر وہ پھر نوٹس بنتے ہیں ان کو جاٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے اور ان کو پھر اس ترتیب کے حساب سے جو ہے وہ پاس آن کرتے ہیں. پھر وہ ٹویٹ اس پروسیس سے ہوتی ہے یا وہ انفارمیشن ایسے آگے جاتی ہے. تو وہ سارا پروسیس بتا رہے تھے، بڑا یعنی کہ دلچسپ ہے. یعنی انسانی تاریخ میں بہت سارے لوگ جیلوں میں رہے ہوں گے، پاکستان کی تاریخ میں ایسے ایسے قصے کہانیاں جو ہیں وہ بڑے دلچسپ اور ڈیفرنٹ معلوم ہوتے ہیں. تو آپ منظر کشی بتا رہے ہیں. جی بالکل. تو وہاں پہ جو ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ میڈیا سے بھی ٹاک کرتے ہیں، میڈیا کے سوالات بھی لیتے ہیں، بلکہ جب ڈیورنگ پروسیڈنگ 2-3 دفعہ وہ میڈیا کی طرف آتے ہیں. بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے جائیں تو عمران خان صاحب نے جس دن اخبار پڑھی ہو، جس دن انہوں نے ٹی وی دیکھا ہو، تو وہ ذہن بنا کے آتے ہیں کہ فلاں پوائنٹ پہ میں نے بات کرنی ہے. اور وہ جیسے ہی آئے وہاں پہ کمرہ عدالت میں تو میڈیا کو دیکھا، میڈیا کو کہا کہ میں آج جب وہ بات کروں گا آپ سے، پہلے وہ اپنی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سوالات دیتے ہیں اور ہر سوال کا جواب بھی دیتے ہیں. اگرچہ وہ جو میڈیا سے ٹاک ہوتی ہے وہ ٹاک اس طرح ٹی وی چینلز پہ آپ کو نظر نہیں آتی. پہلے یہ رپورٹ ہوتی تھی لیکن بعد میں رپورٹ نہیں ہوتی. الیکشن سے پہلے کا میں آپ کو بڑا دلچسپ قصہ بتا دوں کہ الیکشن سے پہلے سب سے زیادہ ضرورت تھی پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو، کہ کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ان کو مین اسٹریم میڈیا پہ بھی جگہ نہیں مل رہی تھی. تو اس وقت جو 3 ٹرائل چل رہے تھے ہر روز تقریباً ہیئرنگ ہو رہی تھی. پبلسٹی کے لیے کافی وہ پبلسٹی کے لیے کافی ہر دن 60 صفحے کا اشتہار تھا. ہر دن جو ہے وہ 60 صفحے کا اشتہار تھا. 60 صفحے کا اشتہار تھا. روزانہ کی بنیاد پر وہاں پہ آگے پروسیڈنگ چل رہی ہوتی تھی صبح سے شام تک، اور یہ پیچھے بیٹھ کر ایک پلاننگ کر رہے ہوتے تھے کہ باہر ٹکٹ کس کو دینا ہے، یہ کیا کرنا ہے، کس نے بندوبست کیا تھا حکومت. بندوبست حکومت نے کیا. ثاقب بشیر صاحب، بیوقوف جو ہے نا اس کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے کہ آپ نے پہچاننا ہے تو آپ ڈھونڈیں کہ کس کے سر پہ سینگ ہیں تو وہ سینگ جو جس کے ہوں گے وہ بیوقوف ہوگا. بیوقوف اپنی حرکتوں سے اور عادتوں سے پہچانا جاتا ہے. اس تمام وقت میں شاید تحریک انصاف کی اپنی ان پٹ، اپنی پالیسی کا عمل دخل جو ہے وہ 30-35% ہو. 70, 75, 65, 60% جو ہے وہ حکومت نے اور جو فیصلہ ساز تھے اس معاملے میں انہوں نے بندوبست کر کے دیا ہے کہ یہ رائز ہم ہوتا ہوا دیکھیں. بالکل. تو وہ پوری مطلب وہاں پہ پروسیڈنگز کے دوران یہ ساری سچویشن جو ہے چل رہی ہوتی تھی اور ابھی بھی چل رہی تھی. لیکن اس میں اب ایک ٹوسٹ آیا ہے، بہت بڑا ٹوسٹ. اب پتہ نہیں کسی سمجھدار نے ان کو سمجھا دیا ہے کہ یہ روکیں. یہ دیکھیں نا، خط جا رہے ہیں آرمی چیف کو، 2 خط 3 جا رہے ہیں، چیف جسٹس کو خط لکھا جا رہا ہے، پھر چیف جسٹس کو خط لکھا جا رہا ہے. تو یہ روزانہ کی بنیاد پر ایمبیسیز میں جا کر دیں، فلاں کو پارٹی میں رکھنا ہے، فلاں کو نہیں رکھنا، شیر افضل مروت کے حوالے سے یہ انسٹرکشن ہے، فلاں کے حوالے سے یہ ہے. یہ ساری چیزیں وہیں سے آ رہی تھی، روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی تھی فائنل ڈیسیجن میکنگ. اور خاص طور پہ اس پروسیس کے دوران جب مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ کرنا ہے، یہ بڑا ٹیکنیکلی آپ اس کو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، آئی کوڈ بی رانگ ان دس،
لیکن ہوتا یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب کی ذمہ داری اور باقی لوگوں کی لگاتے ہیں عمران خان کہ آپ اپوزیشن کی گرینڈ الائنس کی طرف بڑھیں. وہ جو کمیٹی تھی مذاکراتی کمیٹی 7 رکنی، اس کو رابطہ کمیٹی میں کنورٹ کر دیتے ہیں. وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان اسد کیسر صاحب کے کان میں خسر پسر کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، ہماری کیا مانگ ہے، ہماری مانگیں پوری کرو تو ہم آپ کی الائنس کا حصہ بن جاتے ہیں. اب اسد کیسر صاحب نہ فیصلہ تو ڈیسیجن نہیں لے سکتے. مولانا نے ظاہر ہے کہ جو بھی مانگا ہوگا اور جو صرف اسد کیسر کو بتایا وہ عمران خان کے لیے بتایا ہوگا، چاہے وہ سربراہی ہو اتحاد کی، چاہے وہ مستقبل میں کسی بڑے عہدے کا وعدہ ہو، چاہے وہ الیکٹورل الائنس ہو. اب اس کی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے عمران خان نے. ہوتا کیا ہے، ایک طرف جب مولانا یہ وائبز دے رہے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اپوزیشن کی کشتی میں سوار ہونے والے ہیں، پہلے وزیر اعظم ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ آپ ہمارا سبوتاج کرنے آئے ہیں جو اپوزیشن کا اتحاد ہے، ازرائے مذاق ہی صحیح، لیکن وزیر اعظم کو یہ کہتے ہیں. ساتھ ہی ایک تھریٹ الرٹ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے آ جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ فتنہ الخوارج نشانہ بنا سکتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹی، اپنی موومنٹ، نقل و حرکت محدود کر دیں، آنے جانے والوں کے اوپر نظر رکھیں، یہ کریں. SOPs پورے ان کو دے دیے جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان روانہ ہو جاتے ہیں ملک سے باہر، وہ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. پیچھے سے یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ملاقاتوں کے اوپر اب کوئی چیزیں تبدیل ہونے والی ہیں، ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے؟ اور یہ تو وہ کیسز نہیں ہے کہ حکومت چاہ رہی تھی چلیں روزانہ کی بنیاد پہ تحریک انصاف والے کو رجوع کر رہے تھے عدالتوں کو. بالکل، یہ 2 کیسز جو ہے وہ ٹرائل اس وقت جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں چل رہے ہیں. ایک GHQ گیٹ حملہ کیس ہے جس کا ٹرائل بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، بلکہ اس ٹرائل میں پروسیکیوشن نے درخواست دی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کیا جائے، اور پچھلے تقریباً 1-1.5 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدھ کے دن اور ہفتے کے دن ایک ویک میں 2 روز عدالت نے رکھے تھے کہ یہ GHQ حملہ کیس پر سماعت ہوگی، اور پروسیکیوشن اس میں اپنے گواہ جو ہے ان کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرا رہی تھی، وہ کیس آگے بڑھ رہے تھے. اچھا، GHQ گیٹ حملہ کیس جو ہے اس میں عمران خان صاحب کو ایک ایج یہ تھا کہ ان کی جو سابقہ لیڈرشپ ہے، فواد چودھری ہیں یا باقی لوگ جو ہے وہ بھی اس میں آتے تھے، کارکنان بھی آتے تھے، تو ایک ماحول سا بنا رہتا تھا پورا دن، مطلب ہفتے میں 2 دن. مطلب ویسے تو منگل کے دن فیملی کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی، تھرسڈے کے وکلا کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی، یہ آ گیا بدھ کے دن جو ہے وہ GHQ حملہ کیس، اور ہفتے والے دن بھی GHQ. یہ 4 دن ہو گئے ویک میں، اور 1 دن توشہ خانہ کیس کی سماعت بھی ہو جاتی تھی. تو 5 دن مطلب ایکٹیولی ان کے گزر جاتے تھے کہ کوئی مسئلے نہیں ہے کہ مطلب ان کی قید کا. تو اب کیا کیا گیا ان کے؟ اب جو کیا گیا ہے کہ 16 تاریخ کو GHQ حملہ کیس کی ہیئرنگ تھی، اور 17 فروری کو توشہ خانہ کیس کی ہیئرنگ تھی. اچھا، یہ اچانک جو ہے وہ جو 2-3 دن کی سماعت ہو رہی تھی اور التوا ہو رہا تھا، جس کو روکنے کے لیے بیرسٹر سلمان صفدر ہائی کورٹ میں گئے، اور انہوں نے پورا زور لگایا کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت جو ہے وہ روکے. وہ بڑی تیزی سے ٹرائل آگے بڑھ رہا ہے، پھر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. لیکن اچانک 16 فروری سے تاریخ جاتی ہے 26 فروری، اور جو توشہ خانہ والی GHQ والی، اور توشہ خانہ والی جاتی ہے 17 فروری سے 27 فروری تک. آج تھا 27 فروری، تو اس میں 27 فروری مطلب یہ پہلے حیران کن تھا میرے لیے کہ یہ کیوں مطلب 10 دن کی تاریخ اچانک کیوں پڑ گئی ہے. پھر ہمیں مطلب یہ پتہ چلا کہ پہلے تو عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں ہوتی تھیں ہفتے میں 2 دن بغیر کیسز کے، وہ منگل اور جمعرات والی ملاقات ختم ہو گئی. اب صرف ملاقات رہ گئی منگل کے دن، تو یہ کیسز بھی آگے چلے گئے. اب سماعتیں نہیں ہو رہی، تو پھر اٹمین کے ہفتے میں آپ کی صرف 1 دن ملاقات ہوگی، وہ منگل کے دن، اور وہ بھی فیملی کے آدھا گھنٹہ فیملی اور آدھا گھنٹہ وکیلوں کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ. ایک ہفتے کے بعد اگر ایک بندہ کسی سے ملے تو آدھا گھنٹہ تو ہاں جی کیا صورتحال ہے، کیا ہے، 8 بندے آئے ہیں یا 4 بندے آئے ہیں یا 5 بندے، وہ تو مطلب ادھر آپ ایسے سانس لیں گے تو ٹائم آدھا گھنٹہ ختم ہو جائے گا. وگرنہ تو 5 دن آپ نے بتایا نا ہم نے. تو وہ اب آج اور کل جو سماعتیں تھی 26 اور 27 فروری، یہ 11 اور 12 مارچ چلی گئی ہیں. تو اب آپ 11 اور 12 مارچ، اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگلے 12 دنوں میں صرف منگل کا واحد دن ہوگا جہاں پہ 1 گھنٹہ مطلب آدھا گھنٹہ ملاقات ہوگی. باقی پورا ہفتہ جو ہے وہ 6 دن اور باقی 23 گھنٹے جو ہے وہ عمران خان صاحب اپنی اس قید میں رہیں گے.
تو اب بہت جو ہے وہ محدود کر دی گئی ہے عمران خان صاحب تک جو ایکسیس ہے، رسائی جو ہے وہ محدود کی جا رہی ہے. اگرچہ دونوں کیسز میں جو پی ٹی آئی کے وکیل یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو روٹین کے ساتھ چلائیں، ہفتے 2 ہفتے بعد ہیئرنگ رکھیں، ٹرائل جس طرح روٹین میں چلتے ہیں، لیکن دونوں ٹرائل تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، دونوں رک گئے ہیں. اچھا، اب اگلا سوال جو ہے ہمارے دیکھنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ پہلے تو خان کے وکیل کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ روکیں، نہیں روک رہا تھا، اور آج اب اچانک رک گیا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ رسائی عمران خان تک کم ہو، ایک وجہ. دوسری وجہ وہ ہے 26ویں ترمیم. 26ویں ترمیم کیوں؟ کہ اب جو ہے وہ جو ہائی کورٹس میں عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں ریلیف ملتے ہوئے نظر آتے تھے جو سپیریئر کورٹس میں، اب وہ ریلیف جلدی بظاہر ملتے ہوئے نظر نہیں آئے گے. آگے یہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ نیا مقدمہ تیار کرو، پرانے میں تو بیل ہونے لگی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا نا، پرانے میں بیل ہونے لگی ہے. تو اب جب پرانے میں بیل ہی نہیں ہوگی جلدی تو نیا مقدمہ یا نئے مقدمے کی فیصلے یا اس کو ٹرائل مکمل کرنے کی جلدی کیوں ہونی ہے؟ جہاں پر آپ کو کچھ ہی وقت کے لیے 3 MPO کے تحت رکھنا پڑے اور اس کے فوراً بعد نئے مقدمے میں. بالکل. تو یہ ایک سچویشن جو ہے وہ دیکھیں نا، 26ویں ترمیم وہ کسی نے نا بڑا زبردست کہا تھا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی پی ٹی آئی کو، تو 26ویں ترمیم میں بہت کچھ جو کیا گیا ہے نا میڈیا اس پہ جوڈیشری پہ کنٹرول، وہ عمران خان صاحب کے لیے بھی ہے. تو وہ ہمیں عملی طور پر اب جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، نظر آئے گا، آئندہ بھی نظر آئے گا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں خان صاحب کی جو اپیل تھی، وہ جو لنک میں کر رہا ہوں کہ سپیریئر کورٹس میں وہ تھی 17 جنوری کو ان کو سزا ہوئی تھی، 27 فروری ہو چکا ہے، 40 روز ہو چکے ہیں، ان پہ بینچ نہیں بنا. مطلب 10 دنوں کے بعد اپیل تو فائل ہو گئی تھی نا، بینچ نہیں بنا. اگرچہ یہ اپیل اپنے نمبر پہ سنی جانی ہے، لیکن انیشلی ایک دفعہ بینچ بنتا ہے، کال ہوتا ہے، کیس نوٹس ہوتے ہیں، ریکارڈ منگوایا جاتا ہے، وہ کام بھی نہیں ہوا. تو اٹ مین کہ میرے خیال میں بہت کچھ سمجھنے کو ہے کہ چیزیں اب اس طرح نہیں چل رہی عدالتی محاذ پہ بھی، اس لیے عمران خان صاحب تک رسائی جو ہے وہ محدود سے محدود جو کی جا رہی ہے. یہ بھی کیا یہ بات طے ہے کہ اب 12 مارچ 11 مارچ یا 12 اور 13 مارچ کو ان کی سنوائی، ان کی کیسز کی سماعت ہوگی، یا پھر یہ اسیس کیا جائے گا اس وقت کے دوران کہ یہ پالیسی کتنی کامیاب رہی اور پھر اسی کو کنٹینیو کیا؟ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ 11 اور 12 مارچ کو ہوگا رمضان. تو اگر ایسی کوئی جو میوچل انڈرسٹینڈنگ بن گئی یا جج صاحب نے کہہ دیا کہ عید کے بعد سے کر لیں، تو عید کے بعد کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اپریل کے فرسٹ ویک میں، تو پورا رمضان اس طرح رکھنا، تو وہ جو سختیاں ہیں، وہ جو دروازے ہیں، وہ بند کرنے کا بھی مقصد ہے نا کہ عمران خان صاحب وہ کہتے تھے نا کہ میں تو عدالتوں کے ذریعے جو باہر آؤں گا. تو وہ میرے خیال میں جو مقصد لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ تمام رستے جو ہے بند کر کے ان کو کسی پوائنٹ پر لایا جائے کہ اب بات کریں. اور ابھی تک کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، مختلف دعوے تھے، کسی نے کہا تھا 1 دن نکالے گا، زرداری صاحب نے غالباً کہا تھا کہ اس کو چھپکلی سے ڈر لگتا ہے، اور کسی نے کہا تھا 3 دن عمران خان جیل میں رہ پائے گا، اور وہ مختلف فیزز سے اس جیل کے گزرے ہیں. کچھ نے کہا کہ نہیں جناب یہ تو نشہ کرتا ہے، تو نشہ کرنے والا بندہ تو رہ ہی نہیں سکتا. یہ بھی دعوے تھے نون لیگ کے. جتنا وقت گزار لیا ہے، اب یہ والا مرحلہ کہ جہاں پر ایسے آپ کی ملاقاتیں محدود ہو جائیں، یہ وقت بھی گزار پائیں گے عمران خان؟ میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان ابھی ریسنٹلی جو سیٹل ہو گئے، جی سیٹل ہو گئے. وہ 3 دن پہلے جو ملاقات ہوئی نا، وہ ملاقات تقریباً پی ٹی آئی کے وکلا کے ساتھ جو ہے نا، لیڈرشپ کے ساتھ، وہ تقریباً 10 ایک دن کے وقفے سے تھی. پہلے فیملی کے ساتھ ہوئی، درمیان میں ان کی بشرا بی بی کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی، لیکن ان کے ساتھ 10 دن کے بعد. تو میرا جو سوال تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو وکلا ملے، تو کیا ملاقات میں ماحول کیسا تھا؟ جب وہ آ کر بیٹھے تو کیسے لگ رہے تھے یہ وہ؟ تو انہوں نے کہا مطلب عمران خان آئے، میٹنگ میں بیٹھے، وہ ان کو ہر چیز پتہ تھی کیونکہ اخبار ملتا رہا، ٹی وی وہ دیکھتے رہے، میچ کے حوالے سے ان کا پارا ویسے آئی تھا، تو وہ ہر چیز ان کو پتہ تھی. اور اس 30 منٹ کو انہوں نے زبردست طریقے سے استعمال کیا. مطلب جیل میں بیٹھا بندہ آپ دیکھیں نا کہ 30 منٹ کو انہوں نے زبردست طریقے سے استعمال کیا اور ہر چیز پر بات کی، ہر چیز کے حوالے سے انسٹرکشنز دیں. اور بالکل مطلب جو وکیل کہہ رہے تھے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ عمران خان صاحب پر آپ کو یاد ہے کہ 4 اکتوبر یا 3 اکتوبر سے لے کر آنورڈ 26-27 اکتوبر تک وہ 20-22 دن لائٹس بند،
اخبار بند، ٹی وی بند، کوئی ان کو پتہ نہیں باہر کیا چل رہا ہے. ایک آدھ ملاقات ہوئی تھی مولانا یا ان کی انٹرفیرنس سے 19 اکتوبر کو شاید، تو اس کے علاوہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو اس کے باوجود وہ دن میرے خیال میں گزار کے آگے بڑھ گئے. تو اب یہ مرحلہ ہے، یہ مرحلہ اب دیکھنا ہے کہ وہ کیسے، وگرنہ تو 21 ماہ ہو گئے ہیں ان کو جیل میں، اور ایک دفعہ بھی وہ ہاسپٹل کے لیے مطلب ہوتا ہے کہ بندہ بیمار ہو گیا ہے اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے. وگرنہ بڑے بڑے پولیٹیشنز ہم نے دیکھے ہیں ان کی میڈیکل گراؤنڈز پر میڈیکل کنڈیشن یا میڈیکل کوئی ایمرجنسی نہ ہونے کے باوجود بھی درخواستیں آ جاتی ہیں جی میڈیکل کنڈیشن ہے آپ ان کو ہاسپٹل میں بھیجیں وہاں ریلیکس ہو جائیں گے. تصویر نہیں آتی جس میں ہاسپٹل بیڈز پہ مختلف سیاستدانوں کی تصویریں آتی ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں. تو وہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک بڑی ڈرامائی تبدیلی جو ہے وہ آ چکی ہے. اڈیالہ جیل کی سیٹنگ جو ہے وہ تبدیل نظر آتی ہے اور اس کے ممکنہ مقاصد کچھ بھی ہو سکتے ہیں. ایک روٹین میٹر بھی ہو سکتا ہے لیکن کچھ تو ایسا ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے. اور اس میں خاص طور پر 2-3 چیزیں جو بڑی اہم ہیں وہ یہ کہ عمران خان نے، تحریک انصاف نے، متحدہ اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عید کے بعد کوئی تحریک چلانی ہے، اور اگر عید تک عمران خان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ظاہر ہے کہ لیڈرشپ لیول کے اوپر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، وہ شاید نہیں ہو پائیں گی. دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے یا اس میں پھر مزید کوئی تبدیلی آتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور ثاقب بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.